इंसान को देखो, वो इंसान ये चाहता है कि मेरा नाम सबसे बुलंद हो जाए, मेरे नाम का सिक्का चलने लगे, जहां मैं जाऊं मेरे नाम के नारे लगने लगे, जहां मैं जाऊं मेरे नाम की धमक पैदा हो जाए। इंसान ने अपनी जिंदगी का मकसद ये बना रखा है कि जैसा कपड़ा पहन करके मैं किसी शादी में जाऊं, किसी फंक्शन में जाऊं, ऐसा कपड़ा वहां पहन करके कोई ना आए, लोग देख देख कर कह रहे हो ये बड़ा आलीशान कपड़ा पहन करके आया है, बड़ी ऊंची क्वालिटी का कपड़ा पहन करके आया है। तीसरा मकसद जो इंसान ने अपनी जिंदगी का समझ लिया है वो ये है कि इतना आलीशान मेरा घर बन जाए, इतना आलीशान किसी का घर ना हो, तब इस महल्ले के अंदर बाहर के लोग आया करे तो मेरे घर को देख देख करके बोला करे ये किसका मकान है, ये किसकी बिल्डिंग है। लेकिन अल्लाह अल्लाह अगर हम और आप मौत की तरफ नजर करें तो हमें और आपको पता चलेगा कि जब ये इंसान की मौत आया करती है, हजरत मलाकुल मौत से जब मुलाकात हुआ करती है, हजरत मलाकुल मौत जब इंसान की आंखों में आंखें डाल करके उसको अपने सीने से लगा लिया करते हैं, उसकी रूह को कब्ज कर लिया करते हैं, तो जो जिंदगी का मकसद इंसान ने बना रखा था सबसे पहले उस इंसान के नाम को बदल दिया जाता है। जब मौत आ जाती है मौत, तो इस मौत ने इंसान के नाम को सबसे पहले बदल दिया। हम चाहते थे ना कि हमारा नाम मेरा नाम मेरा मेरा मेरा, लेकिन जब मौत आई, चाहे दुनिया के अंदर किसी भी सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाला था, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला था, जब इंसान का जनाजा हो जाया करता है तो देखने वाले आया करते हैं, तो कोई ये नहीं कहता है कि अल्लामा साहब कहाँ है, कोई ये नहीं कहता है कि प्रधान जी कहाँ है, कोई ये नहीं कहता है कि चेयरमैन साहब कहाँ है, कोई ये नहीं कहता है कि प्रिंसिपल साहब कहाँ है, बल्कि हर इंसान की जुबान पर यही हुआ करता है कि मैयत कहाँ है, जनाजा कहाँ है। तो इस मौत ने हमारे और आपके नाम को बदल करके रख दिया। अब कोई नाम लेकर के हमें नहीं बुलाता है कि फुला प्रधान जी कहाँ है, फुला खां साहब कहाँ है, फुला अंसारी साहब कहाँ है। नहीं, आज जिसकी जुबान पर है वो ये है कि मैयत कहाँ है, जनाजा कहाँ है। तो इस मौत ने हमारे नाम को बदल दिया। और हम ये चाहते थे ना कि जैसा कपड़ा मैं पहन करके आऊं वैसा कपड़ा कोई पहना हुआ ना हो, लेकिन आज जब मौत आई तो मौत आने के बाद लोग इकट्ठा हो गए, दर्जी को बुला लिया गया, इमाम साहब को बुला लिया गया, चंद लोग मौजूद हैं। वहां पर कोई ये नहीं कहता है कि आज इस इंसान का कोट पैंट कहाँ से आएगा, पैंट शर्ट कहाँ से आएगी, कुर्ता पैजामा कहाँ से आएगा, इसकी शेरवानी कहाँ से आएगी, बल्कि जिसकी जुबान पर है हर एक की जुबान पर यही है कि इसका कफन कहाँ से आएगा। इमाम साहब आप बता दीजिए कि इसके कफन के लिए कितने कपड़े काटे जाएंगे, इसके कफन के लिए कितने कफन के लिए कितना कपड़ा आएगा। आज कोई तुम्हारे कपड़ों को नाम नहीं लेता है, कोई तुम्हारे जो है दुनिया में पहनने वाले कपड़े चाहे तुम किसी क्वालिटी के पहनते रहे थे, आज कोई ये कहने वाला नहीं है कि इसके लिए लीला लेकर के आया जाएगा, कि इसके लिए कोट पैंट लेकर के आया जाएगा। सबकी जुबान पर यही है कि इसका कफन कहाँ से आएगा और कितना लाया जाएगा। तो इस मौत ने हमारे लिबास को भी बदल दिया, लिबास बदल गया। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में लगे रहे, चाहे किसी का गला दबाओ, भाई का हक दबाओ, पड़ोसी का मकान छीन लो, रिश्तेदार की दुकान छीन लो, लेकिन अपना आलीशान मकान बन जाए। हर एक उमूमी तौर पर यही सोचता है कि मेरा जितना शानदार बंगला बन जाए, महल्ले में किसी का ऐसा शानदार बंगला ना बने। लेकिन इंसान जब ये मौत आई, मौत
حضرت ملک الموت سے جب تیری ملاقات ہو گئی، حضرت ملک الموت نے تجھے اپنے سینے سے لگا لیا، روح کو تیری قبض کر لیا گیا ہے، رشتے دار عزیز و اقارب اپنے بیگانے آج تیرے جنازے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ اب سب کی زبان پر یہی ہے، کوئی یہ معلوم کرنے والا نہیں کہ اس کو کون سی بلڈنگ میں لے کر کے جانا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آج اس کو کون سی حویلی میں لے کر کے جانا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کو پکے مکان میں لے کر کے جانا ہے یا کچے مکان میں لے کر کے جانا ہے، بلکہ آج جس کی زبان پر ہے، محلے والا ہے، رشتے دار ہے، تو وہ پوچھ یہی رہا ہے کہ آج اس کو کون سے قبرستان میں دفن کرنا ہے، اس کی قبر کہاں پر کھودی جانی ہے۔ تو اس موت نے ہمارے مکان کو بھی بدل کر کے رکھ دیا۔ تو انسان یہ مختصر سی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس کو ہم اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزار لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور ایسا ارشاد، ایسا جامع ارشاد کہ اگر ہم صرف اس حدیث کے ٹکڑے پر عمل کر لیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ رات رات بھر کے جلسے، یہ رات رات بھر کی تقریریں، یہ سب اس ایک جملے کے سامنے کم تر نظر آئیں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں، تمہارے بستی میں، رشتہ داری میں، محلے پڑوس میں، تمہارے گاؤں دیہات میں کسی کی موت ہو جائے، موت ہو جائے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ محلے میں، رشتہ داری میں، تمہارے عزیز و اقارب کے یہاں پر، تمہارے گھر کے اندر اگر کسی کی موت ہو جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں محلے کے اندر، رشتہ داری کے اندر، تمہارے گھر کے اندر کسی کی موت کا ہو جانا یہ تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے، یہ سب سے اچھی تقریر ہے، یہ سب سے اچھا خطیب ہے، یہ سب سے اچھا مقرر ہے کہ انسان مرنے والے کو دیکھے۔ کل تک یہی انسان ہمارے ساتھ کھاتا پیتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، چلتا پھرتا تھا، لیکن آج یہی انسان ہے، اللہ اکبر، دربار چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، آج اپنے آپ یہ غسل بھی نہیں دے سکتا ہے۔ کبھی ہماری محفلوں کی رونق ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ دنیا کو خیرآباد کہہ کر کے جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر یہ انسان اپنے رشتے دار کی موت پر غور و فکر کر لے تو اس کی موت یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے۔ فرمایا کفا بالموت واعظا، کہ محلے بستی رشتہ داری گھر میں کسی کی موت کا ہو جانا یہ انسان کے لیے بڑی نصیحت ہے، یہ انسان کے لیے اچھی تقریر ہے، یہ انسان کے لیے اچھا مقرر ہے۔ لیکن ہم کسی کی میت پر جاتے ہیں، جانے کے بعد 4 لوگ ادھر بیٹھ گئے، 7 لوگ ادھر بیٹھ گئے، 10 لوگ ادھر بیٹھ گئے، ہر ایک یہ سوچتا، یہ باتیں کر رہا ہے کہ اس کے اتنے بچے تھے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ انسان دنیا سے چلا گیا، اس بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ اس کی مصیبتوں کو یاد کر کے ہم رویا کرتے ہیں۔ کیا کبھی تم کسی کی میت پر جا کر کے اپنی موت کو بھی یاد کر کے رویا کرتے ہو؟ اور کبھی یہ بھی سوچتے ہو کہ اس کا مقابلہ، اس کا سامنا تو حضرت ملک الموت سے ہو چکا ہے، حضرت ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے، لیکن اللہ اکبر، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی حضرت ملک الموت سے سامنا کرنا ہے، حضرت ملک الموت کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہم کسی کی میت پر جا کر کے اپنی موت کو یاد نہیں کیا کرتے ہیں، کاش کہ اگر ہم کسی کی میت پر جا کر اپنی موت کو یاد کر لیں تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن نہیں، ہم کسی کی موت پر جا کر کے اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، جبکہ اپنی موت یاد کرنی چاہیے وہاں جا کر۔ آج
یہ ہمارا معاشرہ ہے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کاندھا دینے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے آ پڑتے ہیں. دھکا مکی، بھاگم بھاگ، دوڑم دوڑ، اس کو ہٹاؤ، اس کو بچاؤ. کیوں؟ میں اس جنازے کو کاندھا دیتا ہوں. معلوم تھا کہ کاندھا کیوں دے گا؟ تو کہا کہ کاندھا دینا بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، میں کاندھا دینے کے لیے آیا. لیکن دنیا کے اندر جیتے جی اس انسان کو تیرے کاندھے کی ضرورت تھی تو تو اس کو کاندھا دینے کے لیے نہیں آیا. تیری مدد کی ضرورت تھی تو اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. آج اس کا انتقال ہو گیا ہے تو تو اس کو کاندھا دیتا نظر آ رہا ہے. اے انسان، جس طریقے سے جنازے کو کاندھا دینا ثواب کا کام ہے، اس سے زیادہ ثواب کا کام یہ ہے کہ مرنے والے کو مرنے سے پہلے سہارا دے دیا جائے. بے شک بے شک. آج بیٹا دہلی کام کر رہا ہے، کوئی بمبئی کام کر رہا ہے، کوئی کہیں کام کر رہا ہے. باپ گھر پر بیمار ہے، گھر پر بیمار ہے. بستی والوں نے کہا تمہارے ابا بڑے بیمار ہیں، تم گھر آ جاؤ. تو بیٹا فون پر کہتا میں یار بڑا بزی ہوں، میرا کام چل رہا ہے، ہفتے کے بعد آ جاؤں گا، 15 دن کے بعد آ جاؤں گا. لیکن جب باپ کا انتقال ہو گیا، باپ دنیا سے چلا گیا، تو اب وہی بیٹا دہلی سے فون کر کے کہتا ہے میرے باپ کا جنازہ بھی مت اپنانا، میرے باپ کو ابھی غسل مت دینا، میرے باپ کی ابھی تدفین مت کرنا. اسی فون کرنے والے نے معلوم کیا آج تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو کہتا نظر آتا ہے میں اپنے باپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی موجودگی میں اپنے باپ کو دفن کرانا چاہتا ہوں. اے انسان، آج تو تیرے باپ کے جنازے پر اپنے بیگانے دیوانے پرائے سب آ گئے ہیں. آج تو وہ بھی ہیں جو کبھی تیرے باپ کو سلام نہیں کیا کرتے تھے، آج تو تیرے باپ کے جنازے پر وہ بھی آ چکے ہیں. اپنے بیگانے دیوانے پرائے سب آج تیرے باپ کے جنازے پر حاضر. تو اگر تو آیا ہے تو تو نے کون سا بہت بڑا کام کر لیا ہے؟ تیرے باپ کو تیری اس وقت ضرورت تھی جب بیمار تھا تو اس کو ہاسپٹل لے جا کر کے علاج کراتا. تیرے باپ کو تیری ضرورت تھی جب وہ بیمار تھا تو اس کی تیمارداری کرتا. تیرے باپ کو ضرورت تھی اس وقت جب تیرے باپ کے جسم میں سانسیں چل رہی تھی، لیکن اس وقت تو نے اپنے باپ کی خیر گیری نہیں دی. اور آج آ کر کے کہتا ہے کہ جب تک میں آ نہ جاؤں تب تک دفن مت کرنا. تو میرے بھائی، یہ ماں باپ سے سچی محبت نہیں. سچی محبت تب ہے کہ جب انسان کو انسان کی ضرورت ہو تو ضرورت میں کام آئے. یہ سچی محبت ہے. تو یاد رکھیں کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کو. کوئی بھی ایسا دنیا کے اندر نہیں بچا ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں مرنے والا نہیں، میں مرنے والا نہیں. سب کو موت آنی ہے. اور موت بھی کتنی سخت آتی ہے نا. جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے، کتنی شدت کی تکلیف ہوا کرتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جسم پر ہماری انگلی پر کوئی چھری لگ جائے، کوئی کانٹا لگ جائے، کوئی بلیڈ لگ جائے تو ہم بلیڈ لگنے کی وجہ سے، چھری لگنے کی وجہ سے، کینچی لگنے کی وجہ سے دل ملا اٹھا کرتے ہیں، تکلیف محسوس کیا کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ تکلیف کیوں ہوئی؟ یہ تکلیف کیوں ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو روح تھی، روح وہ سکڑ کر کے ادھر آ گئی. انسان کی اتنی انگلی نے اس کی روح نے جسم کو چھوڑ دیا
یہ سمٹ کر کے ادھر کو آ گئی، تو جو تکلیف انگلی کو ہوئی ہے یہ چھری لگنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسان کے جسم سے جو یہاں پر روح تھی یہ روح سمٹ کر کے ادھر آ گئی۔ اب وہ فرماتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب انسان کی انگلی کی تھوڑی سی جگہ سے روح سمٹتی ہے تو کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے جب یہی روح ہمارے پورے جسم کو چھوڑ کر کے جائے گی تو اس وقت جسم میں کتنی تکلیف ہوگی، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بے شک بے شک۔ تو ہر انسان ایک نہ ایک دن لقمہ اجل بننے کے لیے تیار بیٹھا ہے، ہر ایک کو موت آنی، اور اللہ رب العزت نے موت آنے کا سبب، اس کا مقصد، اس کا ریزن قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو دونوں کو پیدا کیا ہے۔ تو موت کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو اس کا سبب، اس کا ریزن، اس کا مقصد اللہ پاک نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں، تمہیں دیکھیں کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے اور کون برے عمل والا ہے۔ لیکن یہ دنیا میں نہیں دیکھا جائے گا، یہ آخرت میں دیکھا جائے گا۔ جب آخرت میں اپنے بیگانے خاندان کے لوگ، بستی کے لوگ، محلے کے لوگ، عزیز و اقارب موجود ہوں گے، سب کے سب موجود ہوں گے، اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے نام اعمال کھولے جا رہے ہوں گے، تو لوگوں کے سامنے ایسے ایسے گناہ کھل کر کے آئیں گے، ایسے ایسے لوگوں کے گناہ کھل کر کے آئیں گے جو لوگ دنیا والوں کے سامنے اللہ اکبر بڑا صوفیانہ طریقے سے رہا کرتے تھے، جب مجمع کے اندر ہوا کرتے تھے تو اپنے آپ کو ولی کامل ثابت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب ہم گھروں کے اندر ہوا کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا نیکوکار کوئی نہیں ہے۔ جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں، جب ہماری تنہائیاں ہوا کرتی ہے تو ہم نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے گناہ قیامت کے دن کھلیں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تمہیں کون کیا کہتا رہا اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن آخرت میں تمہاری نیکیاں جو کی گئی ہیں وہ تمہارے سامنے ہوں گی، اور جو تم نے گناہ کیے ہیں وہ تمہارے سامنے ہوں گے۔ تو ہم اور آپ دنیا کے اندر ایسی زندگی گزار کر کے جائیں، ایسی زندگی گزار کر کے جائیں کہ جب قیامت کے دن ہمارے اپنے بیگانے گھر کے لوگ، محلے کے لوگ، بستی کے لوگ، ہمارے عزیزوں، ہمارے چاہنے والے، دیوانے، مستانے، پروانے، جب سب کے سب قیامت کے دن موجود ہو تو ہمیں ان کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ اس وقت بھی ہمارا سر عزت کے ساتھ اٹھا رہے۔ اگر ہم ایسے اعمال دنیا سے کر کے گئے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اے لوگوں، موت کا فرشتہ ہمارا کہاں انتظار کر رہا ہے، کس گھڑی انتظار کر رہا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ موت آنی ہے، لیکن کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، کب آنی ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کبھی ہم اور آپ سوچتے بھی نہیں، ایسے ایسے انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک گھر کا انسان، نوجوان انسان اپنے گھر سے بریلی کے لیے نکلتا ہے، گھر والوں سے وعدے کیا کرتا ہے، اے میری امی جان، میں تمہارے لیے یہ سامان لے کر کے آؤں گا، اے میری بہن، میں تمہارے لیے یہ سامان لے کر کے آؤں گا، اے میری بیوی، میں تیرے لیے یہ سامان لے کر کے آؤں گا، اے میرے بچوں، میں تمہارے لیے یہ سامان لے کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر، بھی چلا ہے
बाइक पर सवार होकर, ये चला है कार पर सवार होकर। घर के अंदर माँ इंतजार करती है, तेरा बेटा आ रहा होगा, बीवी इंतजार में है, तेरा शौहर आ रहा होगा, बच्चे इंतजार में है, हमारा बाप आ रहा होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब ये इंसान हाईवे पर जाएगा, हजरत मलकुल मौत वहां पर खड़े हुए हैं, इसकी जिंदगी में ब्रेक लगाने के लिए तैयार है। ये पहुंचा हाईवे पर, हजरत मलकुल मौत का सामना हो गया, एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल कर गया। जो घर के लोग इंतजार कर रहे थे, बाप आता होगा, बच्चे इंतजार में थे, हमारा सहारा आ रहा होगा, बहन इंतजार में थी, हमारा भाई आ रहा होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन खबर आया करती है, एक माँ तेरा लाडला न रहा, एक बीवी तेरा शौहर न रहा, एक बच्चे तुम्हारा बाप न रहा, तो मौत कहाँ आ जाए, किस हाल में आ जाए, कब आ जाए, हम नहीं जानते। लिहाजा हमें हम वक्त मौत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। मौत की तैयारी में हमें और आपको अपना वक्त गुजारना चाहिए। हमारे पास हजरत मलकुल मौत आए तो हम नमाजों की तैयारी कर रहे हो, हजरत मलकुल मौत आ रहे हो, हम नमाजों के लिए जा रहे हो, हजरत मलकुल मौत आ रहे हो, हमारी जुबान पर इल्लल्लाह की ज़रबे हो, हजरत मलकुल मौत आ रहे हो, हमारी जुबान पर कुरान की तस्बीह हो। अगर इस हाल में हजरत मलकुल मौत आ गए तो हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी हमारी कामयाब हो जाएगी। याद रख हर आन आखिर मौत है, मत तू बन अनजान, आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुम्हें समझा चुके, मान या मत मान, आखिर मौत है। अल्लाह पाक ने